अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे कि क्राइम मिनिस्टर जो पंजाब का वज़ीर आला है, जो पहले शहबाज शरीफ का टाइटल था कातिल आला, अब यही टाइटल जो है वो उनके इस बचुंगड़े मोहसिन नकवी के पास आ गया है। और मोहसिन नकवी और उसकी काबीना के लोगों ने और उसके आईजी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कवर अप करने की कोशिश की एक मासूम शख्स के बहिमाना कत्ल को, उसकी हम पहले तो शदीद मज़म्मत करते हैं। ये हुकूमत, मैं मोहसिन नकवी को और इस आईजी को बताना चाहता हूँ, ये लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हुए थे, इन लोगों में आपकी हुकूमत जाने के बाद सिर्फ एक ही रेस होनी है, और वो रेस ये होनी है कि इनमें से किसने वादा माफ़ गवाह बनना है। आप लोग इस वक्त ताकत के नशे में सोच रहे हैं, आप लोग इस वक्त इस नशे में हैं कि चूँकि इक़्तिदार आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, तो आप कुछ भी कर लें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो कहानी शुरू हुई है पाकिस्तान में जुडिशल कस्टडीज़ में लेके लोगों को टॉर्चर करने की, ये उसका एक नया, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद जो कहते हैं ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। और ये जिस तरीके से आपने आज ये कवर अप करने की कोशिश की, ये नई कोशिश नहीं है। अरशद शरीफ की शहादत हुई, हमने देखा बदतरीन तरीके से उसको कवर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए उस कातलाना हमले को कवर अप करने की कोशिश की गई। और अब ये जो तीसरा बहिमाना वाक़या हमारे सामने आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि इसको भी फिर कवर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपने सबसे पहले इस हुकूमत की आप देखिए कि इन्होंने किया क्या। जो इलेक्शंस के ज़मन में हमारी रैली थी, एक दिन पहले उस रैली को करने की इजाज़त दी गई। सुबह तक जो है वो इस रैली के लिए इंतज़ामिया लाहौर की जो हमारी तंजीम है उसके साथ राब्ते में थी। अचानक 12 बजे एक हुक्म आता है और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफ़ा 144 कभी भी फौरी तौर पे नाफिज नहीं होती, उसके लिए आपको अखबार में नोटिस देना पड़ता है कि यहाँ पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे। 12 बजे जब लोग इकट्ठे हो चुके थे, जब वहाँ पर हम रैली के लिए तैयार थे, दफ़ा 144 नाफिज की गई। उसके बाद एक हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस है वो वहाँ पे आती है और वहाँ पर एक बहिमाना तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। इस तशद्दुद में हमारी ख़वातीन के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, हमारे कारकुनों को लाठियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से बहुत सारे बड़े शदीद ज़ख्मी होते हैं। और गाड़ियों को इस तरह से तोड़ा जाता है जैसे कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब की ज़ाती कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शहज़ादों की तरह जो है वो तोड़वाएंगे। और ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से। आईजी पंजाब भी चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद था और ये दोनों लोग इस ऑपरेशन की बरह रास्त निगरानी कर रहे थे। और ये गाड़ियाँ तोड़ी गई, हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद किया गया, ये तमाम जो ऑपरेशन था ये चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल हो रहा था, GOR से, आईजी और चीफ़ मिनिस्टर की मौजूदगी में। और एग्जीक्यूशन जो है वो CCPO लाहौर और एडिशनल सेक्रेटरी होम कर रहे थे। इन चारों लोगों ने जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। उसके बाद हमारे कारकुनों को गाड़ियों में डाला जाता है, इनमें नदीम सिंधु शामिल है। नदीम सिंधु अब भी मीडिया के सामने भी आया है, यहाँ पर भी मौजूद है। उसके भी सर के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, एक इफ्तिखार नाम का जो DSP है वो किस तरह से उसको मार रहा है और उसके साथ पुलिस फोर्स, एक आदमी के ऊपर 40 पुलिस वाले हमला करते हैं और सब लाठियों से मुसल्ला है। उसके पैसे छीने जाते हैं, लोगों के वॉलेट्स छीन लिए गए, उनके पास जितने पैसे थे वो वहाँ पे निकाल लिए गए
اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ پنجاب حکومت کا کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ آپریشنز ہوا اور سیاسی ورکرز کو ایک طرف بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دوسرا ان کے پاس جو کسی کے اپنی اگر چین پہنی ہوئی تھی وہ چین چھین لی گئی، جس کے پاس والیٹ تھا وہ والیٹ چھین لیا گیا، موبائل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے، اور یہ سارا کام جو ہے اس کی منظوری جو محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے وہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک رکن علی بلال جن کو ذل شاہ بھی کہا جاتا ہے ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ذل شاہ جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل چائلڈ جو تھے وہ تھے، اور وہ مسلسل عمران خان کے انہوں نے 1992 سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی، اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا، ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے، ہر ایونٹس میں وہ شامل تھا، ہر جگہ وہ شامل تھا، وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا۔ اس کو پہلے لاٹھیاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے، بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے۔ اس میں کئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھینٹسٹی تھی، جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا اور بتایا کہ کس طرح ذل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا۔ اب ذل شاہ کی جگہ جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے، اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل عمران خان، فواد چودھری، فروخ حبیب، حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے۔ پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا۔ جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا۔ کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے۔ 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے، کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی، کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اینگل دینا ہے، اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے۔ مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان احکامات کو لے کے آگے بڑھتا ہے، آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے۔ اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں، ان کی تفصیل دی جاتی ہے۔ اور آج آپ سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے، بولڈ ٹیلی ویژن نے، جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی سٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے، انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے۔ انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں۔ اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے، چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا، تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں اور آپ ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر، کلائی کے اوپر، اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذل تھا وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں
اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، کونیاں کریں گے تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی. اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں. اور تصویریں ایسی ہیں، میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے، اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں، کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے، اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں. اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا. اور جو سندھو ہیں جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے، اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے. سو مجھے جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ آگے سے وہ نہیں روکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا، اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی. اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں، ذل شاہ کا جو قتل ہے، ان کو جو شہید کیا جانا ہے، وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے. جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا. اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا، آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے. اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں، یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے، آپ کی قبر میں لاتے ہیں اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوں. کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے؟ یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے، 50 دن ہے، 60 دن ہے، اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے. جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے، ان سے اس قتل کا حساب ہوگا. یہ خون خاک نشینہ ہے، لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں، نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے. آج پوری قوم، پورا لاہور، پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی جو ہے، اس کی انٹرویو آیا ہے. اس نے کہا ہے، عثمان علی، اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی، اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی، اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے. مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بہنیں دعائیں کر رہی ہیں. اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے. اور یہ جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے.
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں. الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے, جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے. محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے, اس کابینہ کو برخاست کیا جائے, نئی کابینہ پاک پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے. یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے, آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل, ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں. زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے, ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالا آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, آپ اس کے ڈرائیور کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ آپ بتا کیوں نہیں سکے کہ کون لوگ جو تھے وہ وہاں پہ چھوڑنے آئے تھے؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج رات کو آپ مجھے بتائیے, آئی جی سروسز ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتا ہے. کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں؟ یہ جو آئی جی ہے یہ نہ صرف قتل کے مقدمے کا سامنا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا سامنا کریں گے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت جو ہی بدلے گی, آپ انصاف کو, جسٹس ول بی ڈن اینڈ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن انشاءاللہ, اور یہ لوگ بچیں گے نہیں. شکریہ.